जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा बीबी पेशावर में हैं, पार्टी इजलास हो रहे हैं, पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, इमरान खान की हिदायत बुशरा बीबी को मिल रही हैं और बुशरा बीबी उन हिदायत पर अमल करवा रही हैं। क्या बुशरा बीबी के पेशावर में होने, जेल से बाहर होने और उनके इर्द गिर्द पार्टी के इकट्ठे होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेहतरी आएगी, ग्रुप बंदी में कमी आएगी और पार्टी फिर से एक झंडे तले जमा हो जाएगी, या नतीजा उल्ट आएगा? अलीमा खान अपना ग्रुप बनाएंगी, बुशरा बीबी अपना ग्रुप बनाएंगी, इमरान खान को सुलह करवानी पड़ेगी। होगा क्या? इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हुई। जाहिर है इमरान खान की वजह से लगी थी पाबंदी, खत्म कर दी गई है। और अडयाला जेल में अब इमरान खान के पास क्या वो सारी सहूलियात हैं जो वापस ले ली गई थी? इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद और चीफ जस्टिस का हलफ उठाने के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि इससे एक तासुर मिला है कि शायद जजों में जो तकसीम, तफरीक और एक तरह की नफरत का बीज काजी फायजी साहब बो गए थे, उसमें कमी आएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? और यह भी बताना है आपको, इन सारे मौजूआत से पहले यह जरूर बताना है कि बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी जो रिटायर हुआ, मैं बात कर रहा हूं काजी फायजी साहब की, जिसके हैसियत चीफ जस्टिस दौर स्यातरीन दौर रहा, चादर चार दीवारी के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से और अदलिया के हवाले से, और काजी फायजी साहब जिसका गठजोड़ था हुकूमत के साथ जो अब सामने आया है, और काजी फायजी साहब जो हुकूमत के कांटे चुनता रहा, और काजी फायजी साहब जिसने अदलिया की इज्जत खाक में मिला दी थी। खैर से बजरिया तुर्की, बजरिया इस्तांबुल, लंदन रवाना हो गए। अभी मैं कल बता रहा था आपको कि नवाज शरीफ बजरिया दुबई, बजरिया लंदन, अमेरिका रवाना हो गए, और अब काजी फायजी साहब खैर से बजरिया इस्तांबुल, बजरिया तुर्की, लंदन रवाना हो गए अपनी अहलिया के साथ। नवाज शरीफ साहब की कल एक तस्वीर आई थी कि दुबई के एक बड़े शॉपिंग मॉल में, 2 मॉल हैं दुबई के, आपको पता ही है, उनमें से एक बड़े शॉपिंग मॉल में लाओ लश्कर के साथ वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब का ये पुराना शौक है कि वो शॉपिंग करना, अच्छा खाना खाना, खुश खुराक हैं, खुश लिबास हैं, और लिबास के 70 साल के हो गए माशाल्लाह, लेकिन जिस कलर के वो कपड़े पहनते हैं, यानी अभी भी वो सुर्ख रंग इस्तेमाल करते हैं। येलो भी देखा है उनको पहने हुए, और मुख्तलिफ कलर्स भी देखे हैं। उनका एक एक मफरल माशाल्लाह इतना कीमती है कि हम जैसों की पूरी तनख्वाहें उसमें गुजर जाए। नवाज शरीफ साहब आलू गोश्त, जिनका अब आजकल फेवरेट गजा है, खाने में वो सुना था एक मरतबा कि तुर्की से निकले तो पता चला कि तुर्की से पता चला कि कबाब, तुर्किश कबाब नहीं रखे गए जहाज में। तो ये लंगरगाह है या क्या है, लेकिन ये सुना गया कि उन्होंने फिर वापस लैंडिंग करवाई और तुर्किश कबाब लिए गए, जहाज में रखे गए और फिर वो वापस आए। वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। एंजेलिना जोली आई थी वो सैलाब के हवाले से, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सफीर बनकर, तो हमारे मुर्शद पाक खैर से यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर भिजवाकर अपनी फैमिली को बुलवाया था एंजेलिना जोली के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। ये एंजेलिना जोली ने दुख के साथ लिखा कि मेरे आगे खानों के डिशों पे डिशें चुन दी जा रही थी, मुझे तहफ दिए जा रहे थे, हर कोई मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था। वजीर आजम ने अपनी फैमिली को बुला लिया, अपने आबाई मुल्तान से सरकारी हेलीकॉप्टर भिजवा कर मेरे साथ तस्वीरें, और मैं नहीं चाहती थी कि तस्वीरें खिंचवाऊं, लेकिन बुला लिया। और दूसरी तरफ सैलाब वाले भूखे मर रहे थे। मेरे दस्तरखान पर एंजेलिना जोली कहती हैं कि 50-50 खाने थे और सैलाब वाले भूखे मर रहे थे। उसको क्या पता कि ये पिछले जब से पाकिस्तान बना यही होता है कि इनके दस्तरखान पे इतना बच जाता है कि जितना हम महीने में अपने घर में नहीं पकाते, एक खाने के दौरान इनका इतना बच जाता है। और फिर चौधरी निसार साहब ने एक मरतबा बताया था कि निहारी लेने के लिए इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर गया था कराची, तो हमारे, और फिर हाउस ऑफ शरीफ ने फजाई कैटरिंग मुतारफ कराई थी, यानी लाहौर से उनके आलू गोश्त और खाने पक के मरी आया करते थे, इस्लामाबाद आते थे। तो नवाज शरीफ साहब मालव दुबई में घूम फिर रहे थे, मौजें कर रहे थे, लंदन जाएंगे, फिर वहां से अमेरिका जाएंगे, इलाज बाहर, खुराकें बाहर की, पोशाकें बाहर की, दवाइयां बाहर, जदादें बाहर, आल औलाद बाहर। यहां आते हैं, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, चंपू चुमार नारे हम उनके सुनते हैं, और नारे सुनने के बाद खैर से, और इन नारों के जवाब देने के बाद खैर से
واپس اپنی سلطنتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب حکمرانیاں کرنی ہوتی ہیں تو پھر آتے ہیں. صاحب خیر امریکہ علاج کے لیے گئے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اہلیہ کے ہمراہ وزیریہ استنبول لندن روانہ ہو گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا، جو کچھ اس ملک کے انسانوں کے ساتھ ہوا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ایک شرمناک چپ سادے رکھی، وہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کبھی اس سیاہ فیصلوں والے جج کو معاف نہیں کرے گی. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر. بشرا بی بی ہیں پشاور میں، اور سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی نیکسی میں مقیم ہیں، اور سنا ہے کہ وہ جب اڈیالہ جیل سے نکلی تھی تو گئی تھی بنی گالا، وہاں کچھ دیر قیام کیا، اپنی چیزیں لی وہاں سے، کپڑے اور باقی چیزیں، وہ وہیں رہنا چاہتی تھی، یا ان کی خواہش تھی کہ وہ زمان پارک لاہور جائیں، مگر پارٹی والوں نے کہا کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کسی اور مقدمے میں آپ گرفتار نہ ہو جائیں تو آپ پشاور چلیں. پھر ان کو قائل کیا گیا، اور سنا گیا کہ عمران خان کا بھی بتایا گیا تھا ان کو کہ عمران خان نے کہا کہ ان کو پشاور لے جائیں. تو پشاور گئی ہیں، عمران خان ہدایات دے رہے ہیں، بشرا بی بی ان پہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں، پارٹی ان کے ارد گرد جمع ہے، زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس وقت جب کارکنوں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں ایک گیپ آ چکا ہے، اس وقت جب پارٹی میں بددلی پھیلنے لگ گئی تھی، اس وقت جب مسلسل احتجاج اور فضول قسم کے احتجاجوں میں احتجاج پہ احتجاج کر کے پارٹی تھک چکی تھی، اور اس وقت جب پارٹی میں مختلف گروہ بندیاں تھیں اور پارٹی میں مختلف گروپ تھے، اور اس وقت جب پارٹی میں رانگ نمبر اور بروٹس گھسے ہوئے تھے جو پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کر رہے تھے، اور اس وقت جب پارٹی والے ایک دوسرے کو مشکوک سمجھ رہے تھے، اس وقت بشرا بی بی جن کا ڈائریکٹ نہ صرف عمران خان سے رابطہ ہوگا بلکہ عمران خان کا جتنا ٹرسٹ بشرا پہ ہے، بشرا بی بی پہ ہے، وہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف میں بہتری آئے گی، گروپ بندی میں کمی آئے گی، چیزیں موقع پہ سارٹ آؤٹ ہوں گی، اور عمران خان سے رابطہ بحال ہو جائے گا پارٹی کا بشرا بی بی کے ذریعے. لیکن آپ کو پتا ہے عمران خان کی چاروں بہنیں جب بشرا سے عمران خان کی شادی ہوئی تھی تو وہ شریک نہیں ہوئی تھی، اور عمران خان کی بہنوں اور بشرا بی بی میں کبھی بھی تعلقات خوشگوار نہیں رہے پہلے بھی. اور جب جیل میں گئے تو جیل میں پیشیوں کے موقع پر جو جیل میں عدالتیں لگتی تھیں اس میں بھی ایک دو مرتبہ منہ ماری ہوئی. کیا علیمہ خان کی سیاست یا علیمہ خان کا اب کوئی تھوڑا سا کردار کم ہوگا؟ بالکل کم ہوگا. لیکن کیا علیمہ خان کوئی علیحدہ گروپ بنا لیں گی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں، علیمہ خان کو پتا ہے کہ بشرا بی بی پر عمران خان کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنی ریڈ لائن سے باہر یا اپنی لائن سے باہر نکل کر کھیلیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ اب وہ ان کی اتنی پذیرائی پارٹی میں نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی وہ گروپ بنا کر یا کوئی اس طرح کا ایک نیا دھڑا بنا کر دونوں آمنے سامنے ہوں گی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب تک عمران خان کا ٹرسٹ بشرا بی بی پہ رہے گا، بشرا بی بی کمانڈنگ پوزیشن میں ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کو کئی دفعہ مشورہ دیا گیا کہ پارٹی میں آپ یا علیمہ خان کو ہیڈ بنا دیں اپنے بعد، یا بشرا بی بی کو بنا دیں تاکہ پارٹی کے لیے آسانی ہو. پاکستان جیسا اور اس خطے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک اوپر ہوتا ہے جیسے نواز شریف، اس کے بعد شہباز شریف، مریم نواز حمزہ جیسے، بھٹو صاحب، نصرت بھٹو، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری جیسے، مفتی محمود، اور اس کے بعد فضل الرحمان، اس کے بعد اسد جیسے، باچا خان، ولی خان، اسفندیار اور احمد ولی. لیکن عمران خان نے دونوں دفعہ سختی سے منع کیا، اور عمران خان کو ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو لائیں اور اس کو سیاست میں ڈالیں تاکہ وہ اس پروسیس سے گزرے اور پھر پارٹی اکٹھی رہ سکے، کوئی ایسی شخصیت جس پہ اکٹھی ہو سکے. عمران خان نے اس کو بھی سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف لڑتا رہا ہوں کہ یہ گدی نشینوں کے خلاف، تو میں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت چونکہ حالات غیر معمولی ہیں، عمران خان جیل میں ہے، بشرا بی بی کو جیل سے رہائی ملی ہے، تو میرا خیال ہے اب ایک لنک ڈیولپ ہو جائے گا عمران خان اور بشرا بی بی، اور عمران خان اور بشرا بی بی اور پارٹی میں. اڈیالہ جیل میں جب عمران خان کی بات ہو تو عمران خان کو ایکسرسائز کرنے والی مشین مل چکی ہے. سنا گیا کہ اخبار کی سہولت بحال ہو گئی ہے. ٹی وی ابھی تک سنا گیا کہ ابھی ٹی وی نہیں ملا. باقی عمران خان چہل قدمی کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل بورڈ کہا ہے کہ بنا کر عمران خان کے ذاتی معالج کے ہمراہ چیک اپ کروا کر ہمیں رپورٹ جمع کروائیں. تو حالات بہتر ہو گئے ہیں، پہلے جیسے حالات نہیں رہے. پابندی بھی ہٹ گئی اڈیالہ جیل میں، قیدیوں پر پابندی، اور وہ ظاہر عمران خان کے لیے لگائی گئی تھی کہ شنگھائی کانفرنس ہو جائے، نہیں ترمیم ہو جائے، عمران خان کا پارٹی سے رابطہ کاٹ دیا جائے، کوئی نہ مل سکے، کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی ریلی جلسہ جلوس نہ ہو. تو وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. تو اب عمران خان کی وجہ سے جو اڈیالہ جیل کے ملاقاتوں پر پابندی لگی تھی وہ پابندی ہٹ چکی ہے. اور جب عدالت کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت نے میڈیکل بورڈ بنایا عمران خان کا، عدالت نے وکیلوں کی ملاقات کروائی عمران خان نے، اور عدالت سے ریلیف لے کر عمران خان کو ساری چیزیں واپس مل رہی ہیں. تو سب سے بڑی عدالت کی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑی عدالت جو اب بے اختیار ہے، سپریم کورٹ. بار بار میرے اس لفظ پہ غور کیجیے گا، سپریم کورٹ اس وقت بے اختیار ہے. سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے، ایڈوائز دینے کا اختیار نہیں ہے کسی ایگزیکٹو کو. سپریم کورٹ کے پاس آئینی اور سیاسی جو کیس سننے کا اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ اب ایک محدود دائرے میں کیس سنے گی، مطلب کرمنل، فوجداری. تو اس بے اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آفریدی لگے، انہوں نے حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے 2-3 بڑے کام کیے ہیں جس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید جو نفرت اور تقسیم قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں پیدا کر کے گئے تھے اس میں شاید کمی آئے. لیکن ابھی یہ
کمی آ جائے گی یا نہیں آئے گی یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. جیسے یحییٰ آفریدی نے کیا کام کیا, ایک تو انہوں نے چیف جسٹس بننے کے فوراً بعد فائز عیسیٰ قاضی کے لاڈلے اور فائز عیسیٰ قاضی دور کے ہم خیال بینچ کے اہم رکن امین الدین کو, جسٹس امین الدین کو جج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی وہ ہے جو سپریم کورٹ کو چلاتی ہے. اس میں 3 جج ہوتے ہیں. پہلے تھے یہ قاضی فائز عیسیٰ, منصور علی شاہ, منیب اختر. لیکن حکومت اب تو لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے پہ لائی ہوگی یا قاضی کوئی درمیان میں کوئی رابطہ ہوگا جس کی وجہ سے فوراً حکومت کو چونکہ لوٹوں کی ضرورت تھی 63 کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کو سے لگوا کر فیصلہ کروانا تھا, لوٹا کریسی جائز کرانا تھی, اس لیے حکومت لے آئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ مطلب چیف جسٹس کو اختیار دے دیا کہ ایک وہ خود ایک سینئر جج اور ایک اپنی پسند کا جج لے آئے. تو انہوں نے امین الدین کو لے آئے تھے, وہ ان کے لاڈلے تھے قاضی فائز عیسیٰ کے. تو پھر انہوں نے 63 کیس لگایا اور لوٹا کریسی جائز قرار دی اور حکومت نے 26ویں ترمیم لوٹا کریسی کے ذریعے منظور کروا لی. تو اب یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلا کام کیا کیا کہ جسٹس امین الدین کو قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے کو نکال کر جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا. تو اب کمیٹی کن پر مشتمل ہوگی؟ یحییٰ آفریدی صاحب, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, وہی جو پہلے کمیٹی کے ہونا چاہیے تھا اس وہی. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بڑا مطالبہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے پورا نہیں کیا تھا. 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں. اور تیسرا جسٹس یحییٰ نے یہ کیا ہے کہ لائیو سماعتیں شروع کرا دی ہیں. اب کورٹ نمبر 1 جس میں وہ خود بیٹھیں گے, کورٹ نمبر 1 سپریم کورٹ کے علاوہ ساری لائیو سماعتیں قرار دے انہوں نے کہا کہ ہوں گی ہر کیس کی. اور جسٹس محمد علی مظہر کو اس کا انچارج بنایا. یہ محمد علی مظہر وہی ہیں جو بلہ چھیننے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں شامل تھے. اور دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی بن گئے ہیں, چیف جسٹس چیئرمین ہوتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی, اور اس میں جسٹس منیب بھی ہوں گے, منصور علی شاہ بھی ہوں گے. اور تیسرا جو اس میں بڑی ایک دلچسپ ہے کہ حلف برداری, جیسے یحییٰ آفریدی کی حلف برداری میں جہاں علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے, اور اچھی بات ہے موجود تھے, میں کہتا ہوں کہ ان کو بحیثیت وزیر اعلیٰ آنا چاہیے تھا. اور یہ بھی پتہ کس وجہ سے ممکن ہوا, یہ بشرا بی بی کے اور عمران خان سے رابطے بحال ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل جانا چاہیے. تو علی امین گنڈا پور بھی موجود تھا. مطلب تحریک انصاف نے جیسے یحییٰ آفریدی کی تقرری پر نہ احتجاج کیا ہے نہ تنقید کی ہے. یہ ضرور کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور ہوئی, جس طرح یہ چیف جسٹس بنے گئے, جس طرح آزاد عدلیہ ختم ہوئی, اس پر اعتراضات کیے ہیں. لیکن جیسے یحییٰ آفریدی کی ذات پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو علی امین گنڈا پور شامل ہوئے اس میں. پھر منیب اختر, اکرم من اللہ, عائشہ ملک اور شہزاد ملک چاروں شامل ہوئے حلف برداری میں. اور یہ وہ لوگ تھے منصور علی شاہ صاحب سمیت, یہ 5 وہ جج تھے جو قاضی فائز عیسیٰ کے الوداعی ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے تھے. منصور علی شاہ اس لیے شریک نہیں ہوئے حلف برداری میں کہ وہ عمرے پر ہیں. اور پھر اس میں افتخار چودھری بھی تھے, تصدق جیلانی بھی آئے ہوئے تھے, یعنی سابقہ چیف جسٹس بھی موجود تھے. تو ایک ماحول سا بنتا نظر آ رہا ہے کہ شاید ججز اکٹھے ہو جائیں, مگر قاضی فائز عیسیٰ بڑی زہریلی قسم کی تقسیم اور نفرت ڈال گئے ہیں, اس کو وقت لگے گا. تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس سے سپریم کورٹ متحد ہو جائے. لیکن پھر بتا دوں یہ بے اختیار سپریم کورٹ, اس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے, آئینی اور سیاسی مقدمے سننے کا اختیار نہیں ہے, اور کسی ایگزیکٹو کو ایڈوائز کرنے کا اختیار نہیں ہے.